व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के तमाम वाजिब एहतराम व्यूवर्स और देखने वालों की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से जो कमेंट्स दिए हैं, जो रिमार्क्स दिए हैं, वो बहुत अहम हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी दिखाई गई है नैब के क़वानीन तब्दील करने में, इससे ये पता लगता है कि क़वानीन बनाने वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि इस क़वानीन को अगर देखा जाए और उसका जब तफसीली जायज़ा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इसका तमाम फ़ायदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क़वानीन बनाने वालों को था। ये रिमार्क्स जो है इंतहाई अहम है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो अहम रिमार्क्स है जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़े किसी ख़तरे की बू हम सूंघ रहे हैं, वो रिमार्क्स ये हैं कि एक जज ने ये कहा, मोअज़्ज़िज़ जज ने, कि एक ऐसी असेंबली जिसके के अरकान भी पूरे नहीं हैं, उन्होंने ये फ़ैसला कैसे कर लिया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं समझता हूँ कि ये किसी आने वाले नए पेशखेमे जो तूफ़ान है उसका ये पेशखेमा है और ये बन सकता है, हकीकतन बनेगा। आपको अगर याद हो, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं और जो पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते, उनको ये बात पता होगी, वो गवाह होंगे कि मैंने 2 दफ़ा कहा था अपने वीलॉग्स के अंदर कि आप जो हैं उमर अता बंदियाल और अथर मिनुल्लाह पर नज़र ज़रूर रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे तज्ज़िये के बाद कि आप जजों को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान में ये सिर्फ 2 जज नहीं हैं, ये 2 जज हैं, कुछ इनके साथ अच्छे लोग भी हैं जो फ़ैसला करना चाहते हैं बिल्कुल गैर जानिबदार और आज़ादाना फ़ैसला कर सकते हैं, जिसमें कि जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इंसाफ दिया जाए। लेकिन कुछ जजेस ऐसे भी हैं, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, कुछ काजी ऐसे भी हैं और डेफिनेट हैं जो ये चाहते हैं कि उनके जो कोई भी मतलब जिन्होंने उनको प्रमोट किया है या उनकी कोई भी अगर कोई करीबी कुछ मामलात होंगे तो वो कहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा जिन्होंने उनको फ़ायदा दिया उनके हक़ में वो फ़ैसला करें। लेकिन क्या इस तरह कोई मामलात चल सकता है? ज़ाहिर सी बात है, ऐसे मामलात अदलिया में नहीं चलते। नतीजा क्या होता है कि फिर तक़सीम पैदा होती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर याद होगा कि जिस तरीके से बाजवा साहब के हवाले से मैंने आपको कहा था और ये बात हम कहते भी रहे थे और अक्सर कहते रहे हैं कि बाजवा साहब के दौर में अगर इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ी कॉल दे देते, अगर पीछे ना हटते, तो इमरान खान साहब को फौरी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती। क्योंकि आज मैं आपको खुल कर बता रहा हूँ कि उस दौर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं इमरान खान के मौक़िफ़ से न सिर्फ खुश थे बल्कि वो चाहते थे कि जो कुछ बाजवा साहब के दौर के अंदर जो उनकी जो तरीक़ेकार था उससे वो नाखुश थे। तो वो ये समझते थे कि इमरान खान का जो मामला, जो जिस चीज़ को इमरान खान लेके चल रहा है, और ज़ाहिर सी बात है उनको भी पता था कि जिस वक्त इमरान खान साहब थे उनकी हुकूमत की पोजीशन क्या थी। 17 अरब रुपए के करीब ज़र मुबादला थे और हमारे सारे मामलात बिल्कुल ठीक जा रहे थे, डिफेंस के मामलात हमारे ठीक जा रहे थे। तो ऐसी सूरत में जब उन्होंने अचानक ही जब अमेरिका के कहने के ऊपर रिजीम चेंज की, तो लामहला सी बात है चंद लोग तो उनके साथ होंगे, चंद उनके साथी होंगे, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी में है, मतलब सिर्फ वो चंद एक जर्नल या चंद एक साथी तो नहीं थे ना उनके साथ, उनकी पूरी फॉर्मेशन होती है। तो बहुत सारे लोग इस तमाम चीज़ों पर सख्त नाला थे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इमरान खान साहब अगर उस दौर में करते तो उनको बड़ी जल्दी कामयाबी होती। इसी तरह जिस तरह वहाँ पर कुछ लोग तकसीम हो गए थे, सिपह सालार जो हमारी सिपाह के अंदर भी इस हवाले से कुछ लोग तकसीम थे, यानी तकसीम से मुराद यहाँ इमरान खान के हवाले से तकसीम थी। तो इसी तरह जो हमारे काजी हैं इस वक्त, उसके अंदर भी बहुत बड़ी तकसीम है। कुछ काजी जो हैं, जैसे मैंने कहा कि वो चाहते हैं और वो देख रहे हैं, जिनकी आज़ादाना और एक गैर जानिबदार सोच है, वो ये देख रहे हैं कि किसके दौर में मुल्क को कितना नुकसान हुआ। तो ये एक इंतहाई अहम चीज़ है और बहरहाल अब ये देखना होगा आपको कि क्या मामलात आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात आपको ये भी बताऊं कि जो बात मैं कह रहा हूं कि इसमें जो तकसीम वाली बात है, अब उसमें एक मामला और आ रहा है। वो मामला जो आ रहा है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा होगा कि इमरान खान के गिर्द जो है बहुत सारा जो इनके जो लोग हैं, जो भी आप कह लें
جو آپ نام دینا چاہیں جو پیراشوٹرز، تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے جس طرح پرابلمز کریٹ کی ہوئی ہیں اور عمران خان کے گرد کچھ معاملات جو گڑبڑ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی معاملات بالکل پھنسے ہوئے ہیں، لیکن تذبذب کا شکار ہے. کون تذبذب کا شکار ہے؟ پی ٹی آئی میں تو ہیں، لیکن حکومت بھی بہت بڑے تذبذب کا شکار ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان کا ایک دباؤ ہے، لیکن حکومت جو اس وقت سخت دباؤ میں آئی ہے اس کی وجہ پاکستان کی معیشت ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان عملاً ڈیفالٹ کر چکا ہے. حکومت ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، وہ چھپا رہے ہیں، لیکن کب تک آپ چھپا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں چھپا سکتے آپ دیکھیں شہباز شریف نے کیا کہا ہے. شہباز شریف نے کہا نا کہ آئی ایم ایف نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں. شکر ہے خدا کا ان کو تو یہ انہوں نے کہہ دیا کہ پی ڈی ایم نے میرے پیروں میں گھنگرو ڈال دیے ہیں، ورنہ تو مجھے توقع اس بات کی بھی تھی، کیونکہ وہ تو پی ڈی ایم کی تھیم پہ مسلسل ناچ رہے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے ملک جو ہے، ملک کی معاشی صورت جو حال ہے وہ انتہائی پہلے تو ہفتوں کے حساب سے، اب دنوں کے حساب سے، بلکہ اب سچویشن یہ آ چکی ہے کہ پاکستان گھنٹوں کے حساب سے نیچے جا رہا ہے. تو یہ ایک جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے. اب ایک مسئلہ اس میں اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک اہم چیز نکل کے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ کچھ تو پریشانیاں عمران خان کے لیے وہ لوگ بن رہے ہیں. کون لوگ بن رہے ہیں؟ جو خود عمران کے گرد ہیں. عمران کو اتنی پریشانی نہیں ہے پی ڈی ایم سے یا مسلم لیگ نواز سے. عمران کے گرد جو لوگ جو کچھ فیصلہ سازی کے اندر، آپ نے پتہ ہے کہ آج بھی عمران خان نے مشاورت کی اپنے لوگوں سے، اور اس کے دوسری جانب پرویز الہی نے بھی مشاورت کی ہے. تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تقسیم آ رہی ہے، ہر جگہ تقسیم آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توڑنا بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بہتر ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ عمران خان کی طرف سے اسمبلی توڑنے کا موقف، پنجاب اسمبلی توڑنے کا موقف درست نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کچھ لوگ تقسیم ہے. مونس الہی کی جھکاؤ جو ہے عمران خان کی طرف ہے. پرویز الہی کا آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رابطہ ہو چکا ہے زرداری صاحب کے ساتھ. اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک اور نئی جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ، بڑی عجیب ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک طرف تو عمران کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں، دوسری طرف جو نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے بھی بڑی مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں. وہ مصیبتیں یہ کھڑی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی ایک لیگیسی رہی ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کی ایک ان کی ایک سنت ہے، بلکہ ان کی ایک روایت ہے، بلکہ ان کی عادت ہے یا ان کی فطرت ہے، ایز یو لائک، جو بھی آپ کہہ لیں، جو الفاظ آپ مناسب سمجھتے ہوں استعمال کریں، کہ وہ فوج کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی جو ایک ان کی کوشش ہے یا ان کی فطرت میں شامل ہے، وہ بھارت کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں. بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ دینا چاہتے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جب تک نواز شریف، وہ کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا بھارت تو میرا پیارا رہے گا والی بات جو ہے نا، وہ یہ جملہ جو ہے نا، یہ نواز شریف کی گرد بالکل صحیح بیٹھتا ہے. آنے والی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے آتے ہی جو ہے آپ نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بارڈرز کے اوپر دورے کیے اور تمام فارمیشنز کا جائزہ لیا، اور انہوں نے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑا سخت ایک بیان دیا. اور ان کے بیان دینے کے بعد آپ نے بھارت کا ریئیکشن دیکھا، اور ایون سب نے دیکھا ہوگا جب جنرل عاصم منیر آئے تھے تو بھارت میں کیسی ہاہاکار مچی ہوئی تھی. تو بنیادی طور پر بھارت جو ہے اس وقت پریشان ہے عاصم منیر سے، اور بھارت کی طرف سے بھی دباؤ آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس تمام ایشوز کو جو کہ وہ عاصم منیر لے کے چل رہے ہیں اس کو روکا جائے. لیکن میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ عاصم منیر انتہائی پیشہ ور سپاہی ہیں. انہوں نے بھارت کے حوالے سے ان کے بہت زیادہ تحفظات ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. تو لہٰذا اب یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو بھی دبایا جائے. یعنی جیسے کہ ماضی کے اندر نواز شریف صاحب دوسرے جرنیلز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے حاوی کرتے رہے ہیں، اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل عاصم منیر کو بھی پریشر میں لیا جائے. اور اس حوالے سے ان کی بڑی اسکیمیں چل رہی ہیں، بڑی بات چیت چل رہی ہے. میں آپ کو بہت اہم خبر دے رہا ہوں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ طارق فاطمی صاحب، جن کو کہ ڈاؤن لیگز کے بعد جن کو ہٹا دیا تھا اور اداروں کے کہنے پہ ہٹایا تھا، اور ہم نے بھی آپ کو اس وقت یاد ہے، میرے اسٹیٹمنٹس بھی ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، اس وقت ٹی وی چینلز پہ بھی میں پاکستان کے خود آیا تھا، بعد میں تو میں نے بند کر دیا. اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ طارق فاطمی کے جو بھی اقدامات ہیں، طارق فاطمی جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے درست نہیں ہے. وہی طارق فاطمی صاحب ہیں، ان کی آج بحالی ہو چکی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتائیں گے کہ جو نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو ہے نواز شریف کی جو ہے گورنمنٹ، اس نے ابھی سے اس کو سخت ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر رکھنا اور بھارت کو موسٹ فیوریٹ کنٹری کا درجہ دینا، یہ بیسکلی امریکہ کی ایک وہ پالیسی ہے، اور امریکن پالیسی کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے بڑی دلچسپ جو ہے بنتی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایک کوشش جو ہے موجودہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کی کوشش یہ بھی ہے کہ یہ تو تمام صورتحال چلتی رہے، لیکن وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو ہے عداوتیں یا دوریاں جسے کہتے ہیں کہ وہ قائم رہیں۔ اچھا، ایک چیز میں اپنے تجزیے میں بتا دوں، دیکھیے میں عموماً کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں ایک ٹاپک کو، ایک ایشو ہے اس کو میں جمع کرتا رہتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس میں بات کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے کئی دن سے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے خلاف جو کرپشن ہے یا عمران خان نے جو کرپشن کی ہے، دیکھیے اب میں اس میں نام بھی لیتا ہوں، وہ بہت سے لوگوں نے جو مجھے کیا ہے ریفرنس دیے ہیں اور بہت سی چیزیں بھیجی ہیں، تو اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے، مبشر لقمان کو کوٹ کیا ہے، ڈاکٹر دانش کو کوٹ کیا ہے، ہمارے اچھے سینئر تجزیہ نگار ہیں، میرے تعلقات بھی ہیں، میں جانتا ہوں ڈاکٹر دانش تو خیر میرے بہت قریب ہیں، ان کے کئی پروگراموں بھی میں نے شرکت کی ہے، میرا یہاں کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مطلب عمران خان کے جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں جو پالیسیز ہیں، جو عمران خان نے جو کرپشن کی ہے، اور تو اس میں دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے بذات خود، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان نے بذات خود کوئی کرپشن نہیں کی، نہ عمران خان از خود کسی بدعنوانی میں رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کے گرد اگر کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی ان کا پارٹی ورکر، کوئی پولیٹیکل ان کا قریبی اگر کلوز اگر عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اگر کوئی کرپشن اس نے کی بھی ہے تو اس میں جو ہے عمران خان قصوروار نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ عمران خان کی اس میں ایک نااہلیت، آپ یوں کہہ سکتے ہیں نااہلیت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اتنا بڑا جرم نہیں قرار دیا جا سکتا جتنا کہ بڑے جرم نواز شریف نے اور زرداری صاحب نے کی، یعنی ایک نااہلی اور ایک ریاست دشمنی میں دو بہت فرق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، اب کس طریقے سے کہتے ہیں کہ عمران خان، میں مطلب کوئی حمایت نہیں کر رہا عمران خان کی، لیکن جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ایک اگر عمران خان کی جو بھی کرپشن یا ان کے کیا کہتے ہیں ان کی جو خاتون اول ہیں ان کی، یا وہ جو ان کی گجرانوالہ کی جو ہے جو ایم پی ہے جو ان کے بڑے قریبی رہے ہیں، ان کی مسز کے اور ان کی جو بڑی دوست ہیں، ان کے تمام معاملات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی تھا 3 عورتیں 3 کہانیوں کے حوالے سے، اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ کچھ معاملات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے خود بدعنوان ہے۔ ان کی جتنی بھی کرپشن رہی ہو، یہ میں اپنے طور پہ، ان کی جتنی بھی کرپشن رہی ہو، جو کچھ ان لوگوں نے کیا نا وہ اس کے اشیر بھی نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات بھی نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا، یہ تو انہوں نے پورے ملک کو لوٹ لیا، لوٹنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے ملک کے خلاف دشمنی کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے سب سے مہنگے بجلی گھر امریکہ کے کہنے کے اوپر انہوں لیے، فوراً ان کو ایک ایجنڈا ملا تھا، میں پہلے اس پہ پوری تفصیل دے چکا ہوں کہ وہ فوراً بجلی جو لیے انہوں نے، پاور ہاؤس مہنگی بجلی گھر لیے۔ یہ کیوں لیے گئے تھے، یہ کیوں کیے گئے تھے؟ انہوں نے اپنا کمیشن لیا، لمبے لمبے سودے کیے، کیونکہ یہ ایک پلان تھا باہر سے ان کو دیا گیا تھا، جو دنیا کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی معیشت پہ جو ڈاکہ لگانے والے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں ویسٹ کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں، کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، بھارت کے ساتھ لڑ کے یا کسی طریقے سے، اور ایک اتنی بڑی افرادی قوت بھی ہے، اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو اندر سے توڑا جائے۔ تو اس قسم کے سارے جو ہیں انہوں نے سودے انہوں نے بنائے۔ ان لوگوں نے کالا باغ ڈیم کی کیا کہتے ہیں مخالفت کی، ان لوگوں نے 18ویں ترمیم کا مسئلہ کیا، انہوں نے منی لانڈرنگ کی، بھارت اور پاکستان کے خلاف جتنے بھی سارے معاملات جو ہو سکتے تھے بھارت پاکستان کے خلاف، بھارت اس پہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ انہوں نے حتیٰ کہ ان دونوں پارٹیوں نے بھارت کو دعوت تک دی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے آرمی چیف کو را کے پاس ہم بھیج دیتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ را کے ایجنڈوں کی پاکستان میں موجودگی پکڑی گئی، آپ کو نہیں پتا، زرداری صاحب کے دور کے اندر یہاں پہ بلیک واٹر پکڑی گئی، بلیک واٹر کے ایجنٹ آئے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کس قدر ملک دشمنی کی بات ہے۔ تو یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے دور میں کرپشن اگر کسی نے عمران خان کے دور میں اگر کرپشن کی، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس کے برابر میں اس کا کہیں بھی اس کے ساتھ تقابل دینا یا مقابلہ کرنا انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کیا، جو آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ نے دیکھا نہیں، اس میں اندر کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کو جو ہم کسی طریقے سے اجازت نہیں دے سکتے۔ تو کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ اگر ان کو وہ بھی جانتے ہیں
کہ اصل پاکستان کو نقصان کون پہنچا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. بہرحال جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو نقصانات اندر کی طرف سے ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی بارہا کہتا رہا ہوں کہ اختر مینگل کے ساتھ یہ بات کریں. بہرحال مجھے نہیں پتا ان کے اپنے معاملات ہیں, اگر اختر مینگل کو وہ لے لیتے یا ان سے بات کر لیتے تو آپ کو پتا ہے شاہزین بگٹی بھی آ سکتے تھے, اور جتنے بلوچستان کے کچھ ایسے سردار ہیں جن کا بلوچستان, اور دیکھیے بلوچستان پاکستان کا بہت اہم بڑا صوبہ ہے. میں نے شروع سے کہا ہے ان کو پی ٹی آئی والوں کو کہ بلوچستان کے اوپر اپنی گرپ کریں. پنجاب پہ تو ان کی گرپ ہے, بلوچستان پہ ان کی گرپ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن وہ انہوں نے نہیں دیکھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اندر ہی اندر پسے پردہ بات چیت کر کے وہ تو حافظ حسین کو تو واپس لیا ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے جو ہیں اسلم رئیسانی, ظفر اللہ زہری, امان اللہ نوتکزئی, غلام دستگیر بادینی, ان سب تمام بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے جمیعت علماء اسلام میں شامل کر لیا. تو ظاہر سی بات ہے جمیعت علماء اسلام جو ہے, جو آپ کو پتہ ہے فقہی جماعت ہے, اور وہ بھی کہیں نہ کہیں بھارت کے قریبی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ بڑے بڑے اس قسم کے سردار جن کا کہ بلوچستان کے اندر ایک سیاسی اثر ہے, اگر وہ ایک ایسی جماعت میں چلے جائیں گے جو کہ بھارت کے قریب ہے اور جو بھارت کی ڈومینیشن چاہتی ہے, جو کہ امریکن اس کے اوپر چلتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے موقف میں مضبوطی آئے گی. تو کیوں نہیں پی ٹی آئی والے جو ہے اس قسم کے بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ میں لائیں, ان کو لے کر آئیں, ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پہ ایسے علاقے اور ایسے صوبے جن کی کہ پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں اہمیت ہے, ان کو لانا بے انتہا ضروری ہے. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جو بھی معاملات ہوں, دیکھنا پڑے گا. اچھا دوسرا یہ کہ چائنا اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک بارڈر کے اوپر چل رہی ہے, وہ ٹینشن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. راج ناتھ نے آج الزام عائد کیا ہے کہ پی ایل اے نے تراندازی کی, لیکن مجھے جو پتہ لگا وہ مجھے پتہ یہی لگا کہ پہلے کچھ بھارت کی طرف سے اندر سے تھوڑا معاملہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر پی ایل اے والے اندر گئے ہیں, کیونکہ مجھے پاس جو اطلاع ملی ہے اور اس میں ہوا ہے کہ مرا تو کوئی نہیں, میں ہوتا کہ 20 افراد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں, اور اس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, دونوں فوجیوں کے درمیان پتھر بازی ہوئی ہے, لاتیں گھوسوں کا استعمال کیا گیا, ایک دوسرے کو مارا پیٹا, اور وہ ایک ڈنڈوں کا استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھارت اور چائنا کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ جو ان کے جو سرحدی ہیں, اگر سرحد کے اوپر جو 5 فنگرز ہے, یہ جو بارڈرز ہیں وہاں پہ اگر کبھی کوئی بات ہوتی ہے وہاں پہ ایک دوسرے پہ گولی نہیں چلائی جائے گی. وہ جو ہے نا لتم گھسم, جو بنارس کے لوگ کہتے ہیں, وہ لتم گھسم والی بات ہے, اسی پہ سارا معاملہ ہوا. اور انہوں نے بھارتی فوجیوں کے جو ہے مطلب کھنے کھول دیے. بتایا مجھے کسی نے کہ بہت زیادہ, کیونکہ لڑنے مرنے کے اندر جوڈو کراٹے میں چائنیز بہت ماہر ہیں, چھوٹے چھوٹے اچھل کے بہت مارا ہے سنا مجھے وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں بھارت والے. تو لیکن یہ ہے کہ صورتحال جو ہے بدستور کشیدہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ بھارت نے گھبراتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ اس نے ڈپلائمنٹ بھی کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے شاید تھمے گا نہیں, یہ چلے گا. اور اس لیے چلے گا کیونکہ چائنا جو ہے اس وقت ساری صورتحال دیکھ چکا ہے. یوکرین کے معاملات ہو رہے ہیں, اس پس منظر کے اندر چائنا نے بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑے فیصلے کیے ہوں کہ ان تمام علاقوں پہ جہاں جہاں اس کو اپنی فارمیشن مضبوط کرنی ہے وہ کرے گا. بہرحال اس حوالے سے ابھی جو جتنی ہیں کچھ چین سے اصل میں خبریں لانا جو ہے نا بیجنگ سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. نئی دہلی سے تو مل جاتی ہیں, لیکن نئی دہلی سے جتنی خبریں ملتی ہیں وہ جھوٹ ملتی ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو لہٰذا 1-2 دن میں آپ کو مزید اس کی تفصیل دوں گا. دوسری جانب روس یوکرین کی جنگ تیزی آتی جا رہی ہے اس کے اندر, اور روس نے آج ایک اعلان کر دیا کہ جن جن ملکوں نے یوکرین کو سپورٹ کیا تھا ان کی وہ تیل اور گیس اب مکمل طور پر بند کر دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا مزید یورپ کے لیے بھی مزید پریشانی کا باعث بنیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جو کچھ بھی صورتحال ہوتی ہے کل اپنا تجزیہ لے کے ضرور حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.